औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजफ़ की पाक सरज़मीन से आपको मैं खुशामदीद भी कहना चाहूँगी और दुआ में यकीन करें आप सब लोग मुझे याद हैं। खुदावंद मुताल से दुआ गो हूँ कि जो आना चाहते हैं उनका सबब पैदा कर, जो नहीं आना चाहते उनको भी एक दफ़ा इस सरज़मीन पर बुला मौला। जो आने के बाद जो एहसास है, जो फीलिंग्स हैं, शायद वो हम कभी भी बयान न कर सके, लेकिन हमने आपके लिए नजफ़ अशरफ की इन पाक सरज़मीन से पुरफ़ज़ा ये जो यहाँ की हवाएं हैं पाक, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के दयार से हमने कोशिश की आपसे शेयर करें वो फीलिंग्स जो हम यहाँ फ़ील कर रहे हैं। और इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए दावत कलाम दूँगी। बहुत बेहतरीन अंदाज से हमारे टीवी अहले बैत टीवी के मेंबर भी हैं, होस्ट भी हैं और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। मैं चाहूँगी कि आज इनसे पूछूं कि नजफ़ अशरफ में अरबईन के इस मौके पर क्या महसूस कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। दावत कलाम दूंगी आगा मूसफ़ी को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आगा भाई। यकीनन आपकी भी वही फीलिंग्स होंगी जो हर एक ज़ायर की, बिल्कुल ज़ायर मौला की है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा बयान कीजिए आप क्या देख रहे हैं चारों तरफ। बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि फीलिंग्स और क्या देख रहे हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा टुकड़ों में बांट लेते हैं। असल में हम जो देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये एक जो मसीरतुल अरबईन है, इसका इंतज़ाम चला कौन रहा है, क्योंकि करोड़ों लोगों का आना और छोटी सी जगह में, जंगज़दा मुल्क में जो दहाइयों से जंगज़दा रहा, उसमें कोई हुकूमत इतना बड़ा इंतज़ाम नहीं कर सकती। आपके सामने सऊदी हुकूमत है, इस्टेब्लिश हुकूमत है, पैसा है, इंतज़ाम है, नज़्म ज़ब्त सब कुछ है। 700 हाजी वहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि जब मॉब आता है और तो उसको एक के ऊपर एक आदमी नहीं रख सकते आप कंट्रोल करने के लिए, तो वो कंट्रोल नहीं होता। यहाँ करोड़ों लोग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं, इंतज़ाम उस तरह का नहीं, फिर कौन चला रहा है, सवाल ये पैदा होता है कौन चला रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये इससे साफ नज़र आता है कि इसको खुदा की ताईद हासिल है, इमाम ज़माना की ताईद हासिल है और इसको वो चला रहे हैं। तो वो ड्यूटियाँ लोगों की बांटी हुई हैं। कुछ का काम है इसकी नशर व इशात, कुछ का काम है लोगों को पानी पिलाना, कुछ का काम है रोडों की सफाई करना, कुछ का काम है लोगों के लिए खाना तैयार करना, कुछ का काम है सिक्योरिटी देना, कुछ का काम है इवन लोगों को रास्ता बताना जो लोग भूल जाते हैं। यानी हर तरह का काम यहाँ पर आप देखेंगे कि मिल रहा है। अगर आप देखने की बात करेंगे तो आप देखते ही चले जाएंगे और फरते हैरत में पड़ते चले जाएंगे कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। आपको देखिए, अब आप जाते हैं, हज पे जाते हैं, जाते हैं तो होटल बुकिंग रिजर्वेशन पहले से होती है कि आपने कहाँ जाना है, या आपका एड्रेस है, इतने लोग हैं, ये रूम है, इतने लोग आपके साथ हैं। यहाँ पर जो बहुत सारे ममालिक से ऐसे ज़ायरीन आए हुए हैं जो बग़ैर होटल की बुकिंग के आए हुए हैं, इसमें से तकरीबन आप ये समझ लें कि देहातों से जो ईरानी आया हुआ है कोई 60-70 लाख 80 लाख तक ईरानी आता है यहाँ। अच्छा, फिर अगर इराक़ी पूरा उठकर आ जाए तो कोई 2-2.5 करोड़ बनेगा। तो वो नहीं आते हैं, वो सिर्फ आते हैं, ज़ियारत करके निकलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। जो यहाँ रुक रहे हैं वो तकरीबन 70 से 80 लाख ईरानी हैं। और उसमें से आप मुझे बताएं कि जो कैपेसिटी है शायद लाख से ऊपर का भी अकोमोडेशन नहीं मिल पाएगी, तो वो क्या कर रहे हैं, सवाल ही पैदा होता है। तो आपको कोई शारा, कोई गली, कोई रोड, कोई कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर वो अपने जो है सामान रख के और वहाँ पर दिन और रात ना गुजार रहे हों। तो ये एक इश्क की वो आला मंजिल है। क्या बात। वो यानी कि इंसान, कोई भी इंसान, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तरह का हो, कोई भी अपने घर का सुकून बर्बाद करके और इस तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं अपनी पूरे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, नौमौलूद नौज़ायदा बच्चों के साथ रोड पे बैठूं। भाई किसी को कुछ हो सकता है, हर एक का अपने फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। ये क्या चीज़ उनको माइल करती है कि वो अपनी ज़िंदगियों का आराम और सुकून छोड़ के, और इतनी गर्मी में जिसके वो आदी भी नहीं है। यानी कि जैसे ही आप एंटर होते हैं, जैसे हम आए तो वहाँ 15 टेम्परेचर था इंग्लैंड के अंदर उस वक्त, यहाँ जैसे ही बाहर आए तो 48 था। ऐसा लग रहा था कई तंदूरों के बीच में खड़े हो गए, और हवा तक गर्म, यानी मुख्तलिफ टेम्परेचर थे, 45 से 46 मुख्तलिफ। अच्छा, फिर एग्जॉस्ट एसी के सारे चल रहे हैं, उसकी गर्मी, खाने पक रहे हैं, चूल्हे जलने की गर्मी, लाखों करोड़ों का मॉब है इंसानों की गर्मी, तो वो यानी नाकाबिले बर्दाश्त। ये फिर किस तरह से बच्चों को लेकर माएँ बैठी हैं,
بوڑھے معذور ویل چیئرز رکھے، کس نے آمادہ کیا؟ کیا بات، کون لایا؟ بالکل صحیح بات ہے، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی آغا بھائی۔ میں یہ آپ سے بتاؤں کہ ہم جب لوگوں کی بیٹھنے کی، ہم لوگ جب لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں وہ بیٹھے اور کہاں لگژری ہومز کو وہ چھوڑ کر آئے ہیں، Exactly. آپ نے جیسے فرمایا کس کی محبت میں، لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جو معرفت ہے نا ظاہر امام حسین کی، کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں اس ظاہر کو بھی نہیں ہے جو خود ظاہر ہے۔ میں نے یہاں دیکھا گرمی کی، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ گرمی کا ٹیمپریچر، اس کے باوجود وہ کھانا بنانا، یہ ایگزاسٹ آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ ظاہر کے لیے اتنے دل سے کھانا بنا رہے ایسا ہیں۔ وہ ملینئر نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے بالکل بات صحیح، کی، بہت اچھی بات کی ایک آپ نے۔ موقع پہ میں گیا پچھلے سال، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو مستقل 24 آورز لوگوں کے لیے طعام کھانا چل رہا ہے، کس طرح سے اس کی ارینجمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی ملینئر ہو، اکیلے کرتا ہوں، مگر یہ لاکھوں موقعات، ہر موقع کا مالک ملینئر تو نہیں ہے، آبویسلی میں کامن سینس کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، طریقہ یہاں یہ ہے کہ ہم پورے سال، جس طرح سے ہم بچوں کو ایک منی باکس لا کے دیتے ہیں نا، اس کو اردو میں گلک کہتے ہیں، ہے نا، بچوں کو سکھاتے ہیں نا پیسے جمع کرنا شروع سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک منی باکس رکھتے ہیں اور سال میں ہم ہر روز اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں، اب روز اس میں کچھ، اور وہ چھوتے نہیں ہیں، وہ 40 سے پہلے ہی کھلتا ہے۔ سبحان اس طرح یہ پورے عراق میں کلچر ہے۔ سبحان، پھر وہ جو موقف کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے 20 لوگ مل کے کر رہے ہیں، 50 لوگ مل کے ایک موقف چلائیں گے، تو وہ 50 منی باکس اس دن کھولے جائیں گے، اس میں جو کچھ ہوگا کر دیں گے۔ پھر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، کچھ لوگوں کو بھی ایسے دیکھا کہ جس وقت موقف کھل رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ انسان اگر کسی موقف پہ ڈیوٹی دے رہا ہے اور ڈے اینڈ نائٹ وہ کھانا پکا بھی رہا ہے شدید گرمی کے اندر، بھلے وہ وہاں کا مستقل رہنے والا ہو، گرمی کا عادی ہو، مگر انسان تو انسان ہے، گرمی تو اس کو بھی لگے گی۔ تو وہ جب 40 گزر جائے تو وہ اس کو ریلیکس فیل کرنا چاہیے نفسیاتی طور پہ کہ بھئی آج ہم نے ڈیوٹی دے لی، اب اس کو خدا کی بارگاہ میں بھیج دیا، اب یہ قبول کریں۔ میں نے دیکھا کہ وہ دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، ویڈیوز میں بھی دیکھا، خود فزیکل بھی لوگوں کو یہ میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ان سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شرف آج ختم ہو گیا جو ظاہر امام حسین السلام کے لیے وہ کو تام دے رہے تھے، کیونکہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے زوار الامام حسین شرف لنا، یعنی کہ آپ کی خدمت کرنا، آپ کو ہاسپٹیلٹی فراہم کرنا ہمارے لیے شرف ہے۔ یہ ہماری یہ جو اچھا یہ ڈیوٹی جو ہے نا، یہ امام زمان اسلام کی اسائن کی ہوئی ہے، اہل بیت کی طرف سے اسائن کی ہوئی ہے۔ بے شک۔ تو یہ جو ایک جذبہ ہے، یہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ دیکھیں انسانی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں انقلاب مل جائیں گے آپ کو، ہزاروں انقلابات آئے، ملک کے ملک فتح کیے گئے، کانٹیننٹ کے کانٹیننٹ فتح کیے گئے، پھر وہ انقلابات ختم ہوئے، حکومتیں ختم ہوئیں، بادشاہوں کے محل ختم ہوئے، فوج و لشکر و عسکر نابود ہو گئے، ختم، کیونکہ جنریشن نہیں آتی پچھلے مرتے آتے ہیں۔ پھر ان انقلابات کے تذکرے بعض جگہ تاریخ دانوں کے کوڑا دانوں میں گئے اور وہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو گئے، پڑھتا بھی کوئی نہیں۔ کسی کو کیا انٹرسٹ ہے کہ 1000 سال پہلے کس نے انقلاب کیا برپا کیا؟ صحیح بات ہے، بالکل ورق پلٹ دے گا انسان دیکھے گا اپنے مطلبی کرنٹ جو معاملات ہیں اس میں میں کہاں ہوں، میرے کیا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ مگر یہ ایک ایسا انقلاب ہے روح زمین کے اوپر، کیونکہ اس کے پیچھے 1,24,000 انبیاء کی محنت ہے، سبحان ان کے وارث ہیں سید الشہداء۔ سبحان اللہ۔ اگر سید الشہداء کا مسیرہ یا ان کا انقلاب یا ان کی نہضت خدا نخواستہ ناکام ہو جاتی تو 1,24,000 انبیاء کا مشن ناکام ہو گیا تھا، بے شک۔ اور 1,24,000 انبیاء ناکام ہوتے تو خدا کا مشن ناکام ہوتا۔ تو وہ تمام تر چیز ڈیپینڈ کر رہی تھی اصل عاشوراء کے حسین ابن علی کس شان سے پروردگار کی بارگاہ میں اپنا سر کٹانے جا رہے ہیں اور وہ خدا کی خدائی کو بچانے جا رہے ہیں، اس کے مشن کو بچانے جا رہے ہیں۔ سبحان جملہ بڑا ہے، میں اس کو پھر کہوں گا، اور یہ حقیقت ہے، یہ کہ کوئی کہے کہ جی خدا کی خدائی کو کون بچا سکتا ہے؟ نہیں، حسین ابن علی نے بچائی ہے، اس کا جواب یہ ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند و عرفہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا میں اچھا اس مذہب کے اوپر جتنی اسٹرائکس ہوئیں، میرے خیال میں شاید آپ کو ملے کہ کسی نے کسی کے اوپر اتنی اسٹرائکس کی ہوں۔ بالکل۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ گئے ہیں ان کو قتل کیا گیا، ان کے گھر جلائے گئے، زمانہ تبدیل ہوتا گیا، بارود کے دھماکے، فائرنگ، یہ وہ ہر طرح سے ایذا دی، شکنجے دیے، گرفتاریاں کی، مس پلیسڈ کیا، تیزاب کے ڈرموں میں ڈالا، کیا نہیں کیا شیعوں کے ساتھ۔ مگر جتنی قوت دکھائی
اتنی جواب میں خدا نے اس کا جواب دیا کہ اس نے قرآن کے اندر آیت رکھ دی کہ تم میرا ذکر کرو۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام حسین سے زیادہ کسی نے معرفت کے ساتھ خدا کا ذکر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، کیا بات، ایک بات ہے نا، جسے خدا کہہ دے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ اچھا یہ تو فارمولہ قرآن کا ہے نا، کیا بات، میں اس میں کوئی بھی انسان بیٹھ کر لفاظی کر سکتا ہے، مگر یہاں بات ہو رہی ہے حقیقت کی۔ قرآن کی آیت ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا۔ اب کوئی یہ کہے، کسی میں اتنی جرأت ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے خدا کا ذکر نہیں کیا یا بغیر معرفت کے کیا؟ کوئی کہہ نہیں سکتا، دوست نہیں، دشمن بھی نہیں کہہ سکتا، سب جانتے ہیں، بے شک سب جانتے ہیں ابی ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کو، کہ اس نہج کے ساتھ جس طرح سے خدا کو گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے مجسم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں، سبحان میں تیری طرف آ رہا ہوں، پروردگار میری قربانی قبول فرما۔ یعنی جب اگر تجھے کھو دیا تو میں نے کیا پایا، اور اگر تجھے پا لیا تو میں نے کیا کھویا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جس شان کے ساتھ جان دی اور خدا کا ذکر کیا، اب خدا کا جواب یہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کے ذکر کو زندہ رکھے۔ اسی لیے دنیا نے ایڈی چوٹی کا زور لگا لی، دنیا بمثل چوٹی کے لوگ ہیں جو یہ زور لگا رہے ہیں خدا کے سامنے، اس کی طاقت ہے اس مسیرت الاربعین کے پیچھے، اس عزاداری کے پیچھے، کون روکے گا؟ بے شک، بے شک، یہ وہ جذبہ ہے جو بچوں کو اٹھا کر لوگ لے آتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ جذبہ، کیونکہ خدا نے خود وعدہ کیا ہے کہ جو اس کا ذکر کرے گا وہ اس کا ذکر بلند کرے گا، اور معصوم کے قول کا مفہوم ہے کہ جس سے پیار کرتا ہے نا خدا، اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ قال الامام الحسن علیہ السلام حون علی ما نزل به بعین اللہ، یا اللہ، روز عاشوراء آپ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے جو مجھ پر نازل ہو رہی ہیں یہ مصیبتیں، وہ تو دیکھ رہا ہے، ہاں، یعنی کوئی اور اس کو فیل نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنی مصیبت کو خود جانتا ہے۔ کوئی آدمی کہے ڈاکٹر سے کہ مجھے پین ہے، ڈاکٹر سن رہا ہے پین ہے کیا، یہ وہی جانتا ہے۔ بے شک، آپ فرما رہے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ مجھ پر جو نازل ہو رہا ہے وہ سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ اف نہیں کری ہے، اف نہیں کی، صبر کی اف انتہا نہیں کی۔ امام حسین السلام اور ان کے اصحاب کا صحیفہ چمک رہا ہے، سبحان جھلملا رہا ہے خدا کے سامنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ سامنے ہے۔ پھر امام زین العابدین اسلام کوفے میں کہہ رہے ہیں کہ رضینا منکم راس بالراس ولا علینا وما علینا، یعنی کہ تم سمجھ لو کہ رسیاں پہنا دیں، امام بیمار تھے، وہ ایک مصلحت ہے۔ آپ جملہ دیکھیں، شجاعت دیکھیں کہ رضینا منکم راس بالراس، ہم اس پر راضی ہیں، ہم اہل بیت اس پر راضی ہیں کہ تم نے ہمارے سر کاٹے، ہم نے تمہارے سر کاٹے، 10 بدس جنگ ہوئی۔ بنی ہاشم میں تلواروں سے ڈرنے والے تھوڑی ہیں، صحیح نہ بات، کلامی قوت میں، یہ ہاشمیوں کا ریکارڈ ہے کیا کہ بات، ایک کلام کو روکا گیا ہے، کلام کرنے پر ابھارا نہیں گیا۔ یہ نہیں کہ آدمی بول نہیں سکتا، اس کو سکھاؤ نہ، ہاشمی کلام کرے گا، فلبندی کرے گا، کیا بات، روکا گیا اختہ کلام الحسین۔ امام حسین السلام نے کلام کو روکو ورنہ یزیدی فوج میں ہلچل ہو جائے گی۔ غرملہ سے کہا تھا نا عمر صاحب نے کہ شکل کیا دیکھتا ہے، اختہ کلام الحسین، روکو، یہ ہاشمی ہے، اگر یہ کچھ دیر گفتگو کرتے رہے تو تیرے فوج میں لوگ منہ پھیر کے علی اصغر کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ تو یہ ہاشمیوں کو یہ خدا نے اعزاز کلامی قوت سے نوازا، تلوار شمشیر آسمان سے آئی، تو امام نے جرأت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں کہ تم نے ہمیں مارا، مگر یہ جو لوگ ڈھونگ کر رہے ہیں مولا، یہ یا ہمارے ساتھ کھڑو یا یہاں سے چلے آؤ، یا سبحان ہمارا ساتھ دو یا پھر ہمارے خلاف خروج نہ کرو، مگر آپ شجاعت تو اس کے اندر دیکھیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے یہ پوائنٹ کیا کہ مولا امام حسین علیہ السلام معصومین ہیں، خدا کے چنے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، لیکن ہمیں کربلا کے معرکے میں جہاں ظلم کی انتہا ملتی ہے وہاں صبر کی انتہا بھی نظر آتی ہے، چاہے وہ 6 ماہ کا بچہ ہو، چاہے وہ 32 سال کا جوان ہو، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا سبق، میزان قائم کیا، کیا بات، امام حسین السلام نے میزان قائم کیا۔ سبحان اللہ، امام نے صاف صاف واشگاف الفاظ میں کہا ادعی و عبد الدعی، اے ناپکار، یعنی ایک ایسے شخص کے فرزند نہ جس کو پتہ ہے کہ اس کا باپ کون، اور جس کو وہ باپ کہہ رہا اس کو بھی نہیں پتہ اس کا باپ کون، کیونکہ یہ شجر خبیثہ ہے ملعونہ۔ ادعی و عبد الدعی قدرہ کزنی بین استطین بین ذلت و ذلہ حیحات من الذلہ، یہ میزان ہے، سبحان میزان ہے۔ اب اس میزان کو جو سید الشہداء قائم کر رہے ہیں تو کیا جناب علی اکبر انحراف کریں گے یا جناب علی اصغر انحراف کریں گے؟ یہ سارے اس گلشن کے پھول ہیں، سبحان اللہ، یہ سارے اہل بیت علیہ السلام کے گلشن کے پھول ہیں۔
ان کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتا انسان، سمجھ نہیں سکتا کہ ان کی کس لیول کی معرفت ہے، کیا ان کے معاملات ہیں. ہم نے صرف نام سنے ہیں اور چند لائنیں، چند سطریں تاریخ میں ان کے لیے پڑھی ہیں، کچھ نہیں جانتے. واللہ ہم کچھ نہیں جانتے، بے شک ہم نہیں جانتے، نہ کوئی جان سکتا ہے. بے شک. اس سمندر سے قطرہ بھی ملتا ہے تو اس کو ہم عارف کہنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک قطرہ ہے سبحان اللہ، اس معرفت کا. سمندر ہے وہ، سبحان اللہ. اس کی کتنی گہرائی، کتنا عمیق ہے، اس کا کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ سید شہداء کا کہنا کہ ادعی و امن ادعی، اس نابکار کے نابکار فرزند نے مجھ کو اس دوہرائے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، اس دوہرائے پر لا کے کھڑا کر دیا جہاں پر چوائس نہیں ہے، جہاں ایک راستہ پستی اور حقارت کا ہے اور ایک راستہ عبدی سرمدی حیات کا ہے. سبحان اللہ. ہی ہاتھ میں ذلت ہے، ہم ذلت کو سے دور ہیں، ہم خدا نے رکھے بے شک بے شک. ہی ہاتھ میں ذلت. تو اب یہ میزان ہے جو آپ نے سوال کیا نا، کہ وہ یہ میزان جب سید الشہداء نے قائم کیا تو جناب علی اکبر اس کو فالو کر رہے ہیں. جب کیفیت منامہ طاری ہو رہی ہے اور کاروان امام حسین السلام کا 2 محرم کو پہنچا. ہم تو چاند دیکھ کر چونکہ عزاداری کرتے ہیں تو ہم پہلے سے مناتے ہیں، مگر سید الشہداء کا جو کاروان ہے وہ 2 محرم کو پہنچتا ہے. تو راستے میں کیفیت منامہ طاری ہوتی ہے، جیسے رسولوں پہ وحی اور امام کو ایک ندائے آسمانی آنی شروع ہوتی ہے. امام کہتے ہیں، کلمہ استجا پڑھتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون. امام متوجہ الی کربلا، اپنے پورے اہل بیت کے ساتھ امام حسین متوجہ ہو رہے کربلا کی طرف کہ بس اب میں پہنچ گیا اور اب میری قتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہوں اور میرا وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ انسان کو بالآخر جانا ہے، کیوں نہ خدا کی راہ میں یہ خون بہہ جائے اور اس کا دین بچ جائے، رسول اللہ جو شریعت لائے وہ بچ جائے. کیونکہ سیرت و سیرت و ابی و جدی، میں اپنے باپ کی سیرت پہ اور اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کروں گا، اپنے جد کی سیرت پہ. ٹھیک ہے، میں مثلی لا یبایع مثلا، میں تو میرا جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیفیت منامہ طاری ہوتی ہے اور سید الشہداء کلمہ استجا اپنی زبان سے صادق سے تلاوت فرماتے ہیں. جناب علی اکبر ہمارے سوال کے لیے، وہ ان کے ٹکڑے ہیں، وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، وہ اس آواز میں بھی شامل ہیں. سبحان اللہ. وہ جانتے ہیں، ہماری طرح مادی حجابات نہیں پڑے ہوئے، وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کون کون سی مخلوقات گزر رہی ہیں. ہماری نالج کے لیے سوال کرتے ہیں کہ بابا آپ نے کلمہ استجا پڑھا کیوں؟ کہا کہ میں نے ندائے غیب سنی کہ ایک کاروان ہے جو موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ باہم بغلگیر ہونے والے ہیں عن قریب. تو سید الشہداء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تمام چیزوں کی بازگشت خدا کی جانب ہے، آپ ہم متوجہ ہیں. بے شک. تو پھر جناب علی اکبر نے سوال کیا کہ بابا کیا ہم حق پر ہیں ہمارے لیے؟ تو پھر مولا نے ان سے، تو پھر جناب علی اکبر فرماتے ابھی ہمارے جوانوں کے لیے. تو جناب علی اکبر فرماتے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ پھر دیکھیں آپ، وہی شجاعت، وہی دلیری، وہی چیز. کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ جا پڑے؟ اگر ہم حق پر ہیں کوئی فرق نہیں، بڑھتے ہیں آگے. امام حسین السلام آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ایک صحابی کو ان کی گرنے کی جگہ دکھاتے ہیں کہ یہ تمام عابس شاکری آپ یہاں شہید ہوں گے، جون یہاں ہوں گے، حبیب ابن مظاہر رجل فقی، حبیبی یا حبیب بچپن کے دوست آپ یہاں شہید ہوں گے، سب دکھاتے ہیں. اب یہ کہنا کہ امام حسین السلام نے لوگ جو جانتے نہیں یا جان کی خیانت کرتے ہیں دشمن اہل بیت، کہ امام حسین السلام کو عورتوں بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے. امام حسین السلام 1,00,000 کے کم 24,000 انبیاء کے مشن کو بچانے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک ایک گوہر نایاب سلیکٹ کر کے رکھا. سبحان اللہ. سلیکٹ کر کے رکھا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگوں نے ہماری علم میں اضافے کے لیے سوال کیا، جس طرح سے جناب محمد حنفیہ نے کیا. بالکل صحیح. جناب محمد حنفیہ بھی اسی گھر کے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے جناب محمد حنفیہ کوئی ہم جیسے تھے کہ جنہوں نے جا کے محبت میں کہہ دیا کہ سید الشہداء آپ نہ لے کر جائیں، آپ کہاں کوفے جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ نہیں، یہ سب ہمیں سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ورنہ تاریخ یہ لکھتی کہ کسی نے مشورہ ہی نہ دیا. لوگ جو وی آئی پیز تھے، بڑے لوگ تھے، بڑی بڑی شخصیات کے لوگ تھے جو تاریخ نے لکھا فلاں فلاں ابن فلاں 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 آئے، اس میں محمد حنفیہ بھی آئے. سلام ان کی ذات گرامی بارے مومن کے فرزند نے کہا کہ حسین ابن علی آپ امام ہیں یقیناً، اور بحیثیت برادر عورتوں بچوں کو آپ وہاں جنگ ہوئے گی اور
آپ لے کے جا. کہا کہ محمد حنفیہ جو ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے وہ آپ کی نگاہ نہیں دیکھ رہی اور یہ لے کے جانا ہے. اچھا اب نگاہ کیا دیکھ رہی تھی بہرحال اس کا بھی ہمیں ادراک نہیں ہے, مگر تھوڑے سے جو چند قطرے لوگوں کو ملے اس پر ہماری گفتگو ہو سکتی ہے. اگر جناب زینب نہ ہوتی ساتھ, اس وقت ہم مسیرۃ الاربعین میں نہ ہوتے, یہ اربعین ہی نہ ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, یہ انقلاب نہ ہوتا. بالکل کسی فارسی شاعر نے کہا نا, کربلا کربلا می مومن کر زینب نبوت. اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں ختم ہو جاتی. اچھا انہوں نے تیاری تو اپنی پوری کی تھی, بالکل ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ گلشن رسالت کے جو پھول ہیں ان کی صفات کیا کیا اور یہ کیا کریں گے, کیا بات, اور خدا ان کا جواب کس قوت کے ساتھ دے گا وہ یہ نہیں جانتے تھے. سبحان اللہ, وہ یہ نہیں جانتے تھے. یزید کو کیا پتا, یہ شارب الخمور ہے, قاتل نفس محترمہ ہے, اس کا کیا رابطہ خدا کے ساتھ وہ سمجھ ہی نہ سکا. وہ تو طاقت کے نشے میں جو بھی فرعون ہوتے ہیں, ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں, ان کی آخری حتمی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو جسمانی موت دے دیں اور گھیریے ختم کریں اور میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرا کے کہ جی باغی نے خروج کیا, معاملہ ختم. اس کو نہیں پتا کہ تم باغی نہ باغی بنا پاؤ گے نہ تم جسمانی موت دے پاؤ گے, کیونکہ سر حسین نیزے کے اوپر کلام کرے گا, تلاوت پڑھے گا, تلاوت کرے گا کہ میرے سر کا کشاں بکشاں پھرائے جانا اصحاب کہف کے معاملے سے عجیب تر ہے, سبحان عجیب تر ہے. اچھا کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی جیسے بہت بلند آواز سے تلاوت ہو رہی ہو, لکھا کہ لب ہل رہے تھے اور لوگ نوٹس کرتے تھے کہ سر حسین تلاوت کر رہا ہے, تو اس طرف ٹھٹ لگتا تھا. جب بھی شہزادیاں کہتی تھیں کہ سر کو آگے لے جائیں تاکہ ہمارے بے پردہ سروں کو نہ دیکھیں, لوگ سر کو دیکھیں, کیونکہ سر حسین تلاوت شروع کر دیتا تھا کہ لوگ ادھر متوجہ ہوں کہ کٹھا ہوا سر کلام کر رہا ہے نا. تو اگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ موجود نہ ہوتی تو اب یہ جواب جو محمد حنفیہ کو دیا, اب بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ اور کیا ہے اس کے اندر, ابھی کہاں جانا ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, نہ یہ جنریشن رہے گی, نہ یہ ہوٹلز رہیں گے, نہ یہ گلیاں رہیں گی, سب تبدیل, زمانہ بدلتا رہتا ہے. ایک زمانے میں امیر المومنین کے ہوٹل کے حرم کسی اور شکل صورت کا تھا, آج کچھ ہے, اور آئندہ نہ جانے اس کے ہزار در بن جائیں, کتنا بڑا ہو جائے. اور وہ لوگ اس زمانے کے کچھ فوٹو دکھا رہے ہیں, ایک زمانے میں ایسا تھا, کچھ نہیں پتہ زمانہ کیا کروٹ لے. تو یہ سب چلتا ہے, مگر جو کام کر دیا انہوں نے, آپ دیکھیں نا, کربلا کو بچا کر نکالنا ہی. اگر شجاعت کا ذکر ہوتا ہے, اہل بیت کی شجاعت کا, بعد امیر المومنین, بعد امام حسن مجتبیٰ, بعد امام حسین, یہ امامین مولا عباس, سب مولا عباس, یعنی مولا ابو الفضل عباس اسلام نے وہ داد شجاعت, وہ خط شجاعت رقم کیا جس کی مثال نہیں ہے. زیارت کے اندر جملات کے اندر سلام ہے کہ آپ نے یعنی حد کر دی, سیکریفائس کی, قربانی کی اور امام کی. یعنی یہ کہنا خیام ہٹا لو, یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک ایسے شجاع کے لیے جو تیاری کربلا کے لیے ہوا ہے, جاؤ پانی سوالے آپ کرو, جاؤ یہ کرو, اور رات کا لے کر آؤ, موتی اللہ و رسول ہی, ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. جو میمنے کو میسرے پر پلٹ دے وہ مہلت مانگنے جا رہا ہے, اور جو جنگ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہو, جس سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگے ڈر کے, کیا بات, ٹھیک ہے, ان سے کہا جا رہا ہے مہلت موتی اللہ و رسول, یہ ہوتی اطاعت. کیا بات ہے. مگر اگر مردوں میں دیکھا ہے تو جناب عباس, اور اگر یہی صفات خواتین میں ڈھونڈنی ہے جناب زینب, کوئی فرق نہیں ہے. کیا بات ہے. کل میں آ رہا تھا تو راستے میں یہی سوچ رہا تھا, فرق کیا ہے, کیا فرق ہے بین جناب زینب و مولا عباس, کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ یہ خاتون ہیں اور وہ مرد ہیں, اور کوئی فرق ہے ہی نہیں, نہ شجاعت میں, نہ کلام میں, نہ سیکریفائز میں, نہ صبر میں, نہ ہمت میں, نہ حوصلے میں, کوئی فرق نہیں ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا ماحول کا نفسیاتی اگر جائزہ لیں, کسی کو پورے خاندان کو, کسی کے عشیرے کو قتل کیا جائے اور اس کے سروں کو نیزوں پہ لے کے, آج کل تو لوگ سہم جائیں گے نا, تو اب وہ زمانہ نہیں ہے نا, ذرا ایسی بات پہ لوگ اسٹریس ہو کے ڈاکٹر کے پہنچ جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں. اگر اس زمانے کے حساب سے بات کی جائے, جو کہ ایک نارمل بات تھی کہ کسی کے سروں کو کاٹ کے بھیج دیا گیا, اسیروں کے ہاتھ پیر باندھ کے گھمایا جا رہا ہے, اس زمانے کے اعتبار سے جس طرح سے خروج کرتے تھے کفاروں پہ اور غلاموں پہ, اور ان کو اس طرح گھماتے تھے, تو اگر کسی کے سر آگے آگے چل رہے ہوں, تمام عورتوں کو رسیوں سے باندھا ہوا ہو, گھسیٹا جا رہا ہو, دیار بدیار گھمایا جا رہا ہو, کیا کلامی قوت رہے گی کہ کوئی عورت کھڑے ہو کے کلام کر سکے؟ کیا بات ہے. ایک بات ہے نا,
ایک عام آدمی کے لیے تو ایک سپاہی کافی ہوتا ہے نا بے شک خوفزدہ کرنے کے لیے، بے شک نہ کہ ایک ایسے ملعون حاکم کے سامنے مجھے حاکم کہنا پڑ رہا ہے اس کتے کو، غاصب کو، کہ جس کی حکومت افریقہ تک اس کی سرحدیں مل جا رہی ہوں، کیونکہ ایک بر اعظم پر حکومت کر رہا ہو، صحیح بات ہے نا ادئی و ابن ادئی، مکار کی مکار اولاد، وہ ایک ایسے اس کی حکومت، اور جس کا بہترین مشغلہ یہ ہو کہ شرابیں پیے مختلف وقتوں میں مختلف شراب، ایک نہیں، شارب الخمور، صبح کی شراب الگ، دوپہر کی الگ، اس کو پتہ ہے کس ٹائم پہ کیا پینی ہے، اور دوسرا مشغلہ لوگوں کے سر کاٹنے، بات پر سر اڑا دو، بات پسند نہیں مار دو، یہ کوئی ویلیو نہیں نا۔ بالکل صحیح بات اس کے سامنے ایک عورت، ایک خاتون جو کشا بکشا پھرایا گیا ہو، جس کو اس پورے سفر میں نہ آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ دی گئی ہو، نہ پیٹ بھر کے کھانا دیا گیا ہو، نہ صحیح سے پانی پیا ہو، خستگی کا یہ عالم ہو، اس وقت وہ اس جرأت نہیں کر سکتا انسان کہ ایک جو حاکم بنا بیٹھا اس کے سامنے بات کر سکے، جہاں پہ فوج و عسکر و لشکر اس کا، صحافی اس کے، ایمبیسیڈر اس نے بلائے ہوئے، دنیا جمع کی ہوئی، اور وہاں بات نہیں کی جا سکتی، زبان لڑکھڑا جائے، وہ آپ کلام کرتی ہیں تو پوری عربی ادبیات کا خیال رکھ کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام کلام ہو جس میں انسان غصے میں چیخ رہا ہو، نہ، اس میں پوری عربی ادبیات اپنے کمال اور اوج کے اوپر ہیں، سبحان اللہ، اوج کے اوپر ہیں اس خطبے میں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ میں یہ متکبرہ، یہ کون ہے، یہ متکبرہ خاتون کون ہے، یعنی اس کو لگا کہ کوئی شخصیت ہے جو مجھ سے کیا بات ہے، خوف زدہ نہیں ہے، سبحان جو مجھ سے خوف نہیں کھا رہی ہے، تو اس نے یہ الفاظ استعمال کیے، تو شہزادی نے کہا کہ یہ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ مجھ کو تجھ سے کلام کرنا پڑا، کیا بات ہے، یا ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کی ہوئے غلام کی اولاد۔ اب اس کو کیا بتاتی کہ تیرا باپ کون ہے، آزاد کی ہوئے غلام کی اولاد، یا ابن الطلقاء، پہلا تھپڑ پڑا اس کو سب کے سامنے۔ اچھا اب اس میں بڑی کمال کی بات ہے، انتظام اس نے کیا، محفل اس نے لگائی، صحافی بلائے، کتاب بلائے، ہزاروں قلم دیے گئے، تاریخ لکھو، جب خطاب شروع ہوا تو وہی قلم چلنے شروع ہو گئے اس کے خلاف، سبحان اللہ، کیا خدا، انتظام تیرا، کیا حکم خدا کا، کیا بات ہے، حکم خدا کا۔ کیا بات ہے، پیسہ تو اس نے خرچ کیا نا، سب کو بلایا کہ آج میں یہ کہوں گا باغی آئے تھے، یہ کیا یوں کیا، انہوں نے لکھا کہ اس کو اس کے محل کے اندر ابن الطلقاء کہہ کر خطاب کیا، اور اس کو جو ہے وہ معاملے کو آشکار کر دیا، سب کے سامنے آپ نے فرمایا کہ تو جن کے دندان مبارک سے اسنان سے کھیل رہا ہے، تو جانتا ہے یہ کون ہے، کیونکہ تو ایک خالی حکمران بنا نہیں بیٹھا ہوا، تو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بعنوان کہہ رہا ہے، تو جن کے دانتوں پہ چھڑی مار رہا ہے، تو جانتا ہے یہ کون ہے، اب سب حیرت زدہ، تمہیں باغی کہہ رہا ہے، مجھے باغی کی بہن کہہ رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، یہ جنت کے سرداروں کے، یہ جنت کے سردار ہیں دونوں، بے شک وابوہما وافضلہما بے شک، قد وقاما، یعنی کہ یہ کسی کے ساتھ اگر پیس ٹریٹی سائن کریں تو بھی امام، اور تلوار پہ ہاتھ رکھیں تو بھی امام، اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں، کیا بات، امیر المومنین، جن کے جوار میں ہم بیٹھے ہیں، سلام ہمارا امیر المومنین کو، ہماری روحیں فدا امیر المومنین پر۔ تو امیر المومنین کی ذات یعنی کہ کیا امام حسین امیر المومنین نہیں ہے؟ کیا امام زمانہ امیر المومنین نہیں ہے؟ سب مومنین کے امیر ہیں۔ امیر المومنین یہ لقب مخصوص خدا نے کر دیا تاکہ کوئی اور یہ ٹائٹل نہ لے لے، کیا بات، فقط امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام، زیبا ہے آپ کی ذات کے ساتھ، بے شک بے شک، سبحان، زیبا ہے، یعنی کسی نے امام حسین کو بھی امیر المومنین نہیں کہا، کیا امام حسن کو بھی نہیں کہا، حالانکہ سب امیر المومنین تھے، بے نہیں کہا، کیوں؟ تاکہ کوئی اور اس ٹائٹل کو چرا نہ لے، اور جو چرائے تو واضح معلوم ہو گئے، اور امیر المومنین ہے کوئی نہیں، سوائے مولا کائنات علی، جس طرح خاتم المرسلین صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، محمد بن عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا نبی من بعدی، آپ خاتم المرسلین ہیں، کوئی یہ ٹائٹل نہیں لے سکتا ان سے، بے شک، ٹھیک ہے نا، خاتم رسول۔ اب جو بھی رسول بن جائے، کوئی پنجاب سے آواز لگائے، کوئی کہیں سے لگائے، تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بے شک، چند لوگ مان لیں تو مان لیں، ہر جگہ بہت سارے لوگوں کو مانتے ہیں، صحیح بات، تو مگر خاتم المرسلین کا ٹائٹل چوری نہیں ہو سکتا، اس نے امیر المومنین کا زیبا ہے آپ کی ذات کے ساتھ، کیا بات ہے، بے شک، آپ کی ذات کے ساتھ ہے وہ امیر المومنین، کہنے کی ضرورت نہیں کون کہا آپ نے، قال امیر المومنین، سب سمجھ گئے، یعنی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صلی اللہ محمد، تو جس جرأت کا مظاہرہ شہزادی نے وہاں کیا، جو شجاعت حیدریہ، شجاعت علویہ، شجاعت فاطمیہ دکھائی، شہزادی نے کلام کیا اور کہا کہ
تیری بساط پلٹنے والی ہے، اور بڑا خوبصورت چیلنج دیا اس کے اندر، جس میں جو کام آج ہم کر رہے ہیں یہ اس چیلنج کے اندر شامل تھا۔ سبحان اللہ، کہا کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ بے شک، فواللہ، قسم کھائیے، قسم کھائیے، فواللہ لا تمو ذکرنا، فواللہ لا تمو وحی، نہ تو ہم نہ ہماری وحی کے اثر کو ختم کر سکتا ہے، یعنی اس میں تو تعطل پیدا نہیں کر سکتا، اس کے اثر کو ختم نہیں کر سکتا، نہ تو ہمارے ذکر کو پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ سبحان کہا گیا ایون نوابین اودھ نے جو امام باڑے بنائے وہ موجود ہیں، بادشاہوں کے محل غائب ہو گئے، لوگ گھس جاتے ہیں اور سامان تک اٹھا کے لے جاتے ہیں کیا بات، اور کھنڈر کر دیتے ہیں۔ جس نے بھی محل بنائے یہ سب بنا خاک ہو گئے، مگر جس نے بھی حسین ابن علی کے نام پہ سبحان اللہ، ایک عزا خانہ بنایا نا، اس کی حکومت بھلے چلی گئی ہو، سبحان وہ عزا اللہ، خانہ موجود ہے، تاریخ ہے نا، یہ تو سبحان کچھ اللہ، اٹھلایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ شہزادی نے جس طرح سے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس میرا خیال ہے ابھی 10 منٹ اور ہیں، 10 منٹ اور ہیں۔ تو یہ بڑی اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں، دیکھیں کہ آپ قسم کھا کے کہہ رہی ہیں فواللہ لا تمو ذکرنا، میرے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ کیوں کہہ رہی ہیں؟ پھر میں چلوں گا ادھر، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا نہیں، خدا کا وعدہ ہے۔ اب اس گھر کے فرد کو خدا کے وعدے پہ یقین کتنا ہے؟ سبحان اللہ، دربار میں سامنے اس کے روبرو اس سے 1 to 1 کہہ رہی ہیں تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اتنی فوج و عسکر کے ساتھ مٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، نہیں پہنچ۔ اور یہ اس کے لیے نہیں، آج کے جو چھوٹے چھوٹے ڈکٹیٹر ہیں نا، 2 ٹکے کے، جو شیعوں پہ ظلم ستم کرتے ہیں، کوئی بارڈر بند کر لیتا ہے، کوئی لوگوں کو کھانے سے محروم کرتا ہے، کوئی ادھر نہیں، ادھر فائرنگ کر دی، ادھر یہ کرا دیا، ان کے لیے بھی اس کے اندر لیسن ہے۔ جب تمہارا باپ نہیں بچا اپنی پوری جمعیت کے ساتھ، بالکل تو تم تو اس پتنگے کی مانند ہو جو ذرا سی ایک پھونک سے اڑ جائے گا، صحیح بات ہے، تو تم خدا سے ٹکرا رہے ہو، اور خدا سے ٹکرانے والا نابود ہوگا۔ جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امام حسین سے کہا کہ جو حسین ابن علی سے ٹکرائے گا خدا اس کو پاش پاش کر دے گا، سبحان اللہ، پاش پاش کر دے گا۔ سبحان اللہ، اگر کسی کو بچنا ہے، اپنا نام، اپنا عشیرہ، اپنا قبیلہ، اپنی چیزیں محفوظ رکھنی ہے، امام حسین کے خیمے میں آ جائے، بچا رہے گا، کیا بات، بچا رہے گا، کیونکہ یہ سلامتی کے ساتھ یہ دارالسلامہ ہے، بے شک۔ یہ سلامتی کا بیت ہے، یہ سلامتی کا گھر ہے۔ اچھا، میں چاہ رہی تھی کہ جب یزید ملعون نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ جس کو عزت دے، تو بی بی کا جواب آپ میں چاہ رہی تھی ضرور بتائیے کہ میں نے خدا کی خوبصورتی کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں ما رأیت الا جمیلا، کیا بات ہے، ما رأیت الا کہاں جمیلا۔ کھڑے ہو کر کیا اچھا، فرما قرآن پڑھ کون رہا ہے؟ اگر یہ دیکھیں، جی، مطلب پڑھ کون، اس کو شرم آنی چاہیے تھی، اگر تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو کم از کم یہ نہ کرتا جو آدمی شراب پی رہا ہو اور آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہو، صحیح بات ہے، اور جس میں یہ کہہ رہا ہو کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی قرآن، غائبت بنی ہاشم بالملک، کہ نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی، پھر تم قرآن کی آیت سے استدلال کیوں کر رہے ہو؟ دیکھ کامن سینس کی بات ہے نا۔ اگر کسی میں جرأت ہوتی تو کوئی کھڑے ہو کے کہہ سکتا تھا نا کہ تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا، غائبت بنی ہاشم بالملک، یہ سب ملک کے لیے کیا، اور اب تم اسی قرآن سے استدلال کر رہے ہو، اسی صحیفے سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی جانب سے ہے، ہم نے نہیں لکھا۔ تو یا تو تم مانو یا انکار کرو، کہ یہیں پہ اس کی جو عیاری تھی اور وہ سب سامنے آ نفاق تھا وہ سامنے، کہ اس کے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ بالکل صحیح اب بات، جب وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے ہمیں عزت دی، تو عزت تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کا کٹا ہوا سر سامنے ہو، تم تخت پہ بیٹھے ہو تو یہ عزت ہے؟ عزت یہ ہے کہ تم مٹ جاؤ گے صحیح اور بات، ہمارا ذکر رہے گا، نہ ہماری فکر ختم ہوگی اور نہ تم ہمیں جسمانی موت بھی دے سکتے ہو۔ کیا بات، نہیں دے پایا امام زین العابدین السلام کو، نہیں مار پایا، اور سادات پوری دنیا میں پھیل گئے، بے شک، نہیں مار پایا، کیونکہ خدا نے روک لیا، نہیں مار پایا۔ وہیں کہا کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا، سمجھے نا؟ بار بار کہا کہ بلاؤ جلات کو، شہزادے کا میرے گردن پہ تلوار پہلے چلے گی، آپ چھا گئی، تو کہا کہ یہ عورت مرنے کے لیے تیار ہے، ٹل گیا معاملہ، نہیں کر سکا، کچھ بھی ذریعہ بناؤ، نہ ذکر کو روک سکا، نہ فکر کو روک سکا، اور نہ کوئی یہ چھوٹے موٹے جو جیسے میں نے اشارتاً کا نام کیا لوں تو بہت سارے ہیں، کہ ان کا بھی حشر وہی ہوگا، یہ قبریں ٹوٹ جائیں گی۔ بے شک، آپ نے دیکھا تھا تصویریں آئیں ضیاء الحق کی قبر پہ کتا لیٹا ہوا، تو یہ ان لوگوں کی یہ حال ہوتے ہیں بعد میں۔ تو اس ٹائپ کے مطلب جس نے بھی امام حسین السلام سے دشمنی کی، جس نے بھی شیعوں پہ ظلم کیا،
شیعوں پہ ظلم کرتے اس لیے کہ جو اہل بیت کو کھل کے برا نہیں بول سکتے، ان کے ماننے والوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. صحیح بات. جس نے بھی شیعوں پہ ظلم کیا، جس نے بھی نام حسین ابن علی کو پھیلنے سے روکا یا اس کو کوئی بغض پیدا ہوا، تو اس کا انجام یزید جیسا ہو گیا. مٹ جائے گا، بالکل صحیح بات. اس کا دارالامارہ گر جائے گا، وہ پامال ہو جائے گا. بے شک بے شک. آپ یہ دیکھیں نا، سامنے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، کوئی کسر امیر المومنین کے معاملے میں کسر ہی نہیں چھوڑی. یہ کھول کے بیان کرنی چاہیے. لیکن کسی کا مظلوم ہونا اور ہے، کسی کا حق میں ہونا اور ہے. کیا بات ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سعی کر رہا ہو بین صفا والمروہ، سعی کر رہا ہو، اب بتائیں وہ تو احرام میں بھی ہوگا، صحیح بات ہے. پاک بھی ہوگا، باوضو بھی ہوگا، احرام سے بھی ہوگا، سعی بھی کر رہا ہے، حاجی صاحب ہیں، احرام میں ہیں، سعی کرتے ہوئے مظلوم مارا جائے. سعی کرتے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بنگال میں یا پاکستان میں کراچی لاہور مارا، نہ سعی کرتے ہوئے مینا میں، مکے میں سعی کرتے ہوئے مظلومانہ مارا جائے، اور احد کے پہاڑ کے برابر خیرات کی ہو، سجدے اتنے رکوع کیے ہوں کہ کمر خمیدہ ہو، پیشانی سے خون بہہ رہا ہو، اتنے سجدے کیے ہوں، یا علی اگر تمہاری اس کے دل میں ذرا سا بھی بغض ہے نا، رائی کے دانے کے برابر، خدا اس کو دخل جہنم کرے گا. حالانکہ مظلوم مارا گیا ہے، مظلوم مارا گیا ہے، سعی کرتے ہوئے مارا گیا، حاجی ہے، صفا و مروہ کے درمیان ہے، سب کچھ ہے، لیکن یا علی تمہاری اگر اس کے دل میں محبت نہیں، خالی محبت نہیں، اگر دشمنی اتنی سی بھی ہے نا علی، اتنی سی بھی کوئی جلن ہے کسی کو، اتنی سی بھی کوئی جلن ہے، کوئی بغض ہے، کوئی کسی کو نام سن کے ہی گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کا منہ اترتا ہے، تو اب وہ کچھ کر لے، ولایت کا سوال ہوگا. چاہے کتنے ہی مظلومیت سے کوئی مارا جائے، ان کو روکو، یہ جنت میں کہاں جا رہے ہیں، ان سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال کرو، سبحان. سوال کرو ان سے. علی امیر المومنین کی ولایت سستی نہیں ہے، اس کے لیے کروڑوں لوگوں نے اپنی گردنیں رکھی ہیں. یہ جو آپ رات کو روشنی دیکھ رہے ہیں سب یہاں ہمارے ناظرین، ہماری اسکرین کے اوپر امیر المومنین کے حرم کی زیارت مسلسل کرائی جا رہی ہے، یہ الیکٹرک نہیں ہے، سبحان. یہ لوگوں کے خون سے جلے ہوئے چراغ ہیں. بے شک بے شک. یہ خون ہے شہداء کا، جنہوں نے اپنی جانیں دی اور امیر المومنین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، جناب زہرا کے حق کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا. تو کیوں یہ سب بھاگتے ہوئے شہد کی نہروں کی طرف بھاگ جائیں گے؟ ایسے کیسے کوئی چھوڑ دے گا؟ صحیح بات. نہیں، روکو ان سے، سوال کرو امیر المومنین کی ولایت کا، پوچھو ان سے امیر المومنین کی ولایت. سبحان. رسول اللہ تو نطق ہی نہیں کرتے جب تک خدا نہیں کیا چاہتا. بات. تو جب کہہ دیا کہ امیر المومنین کے اس میں اتنا سے بغض نہیں ہو، کسی کا منہ نہ اترے کہ ذرا سی بات ہوئی تو چہرے کا رنگ فق ہو گیا، کیوں تکلیف ہے؟ صحیح بات. امیر المومنین کا نام آنے کا تو چہرہ کھل جانا چاہیے. کیا بات ہے. اگر کسی کی ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی، جیسے امام صادق نے فرمایا، تو اس کا چہرہ کھل جانا چاہیے، اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بغلیں کھجانے لگے، سر کھجانے لگے، اس کے معنی معاملہ خراب ہے. تو اب وہ احد کے برابر صدقہ دے جائے یا صفا مروہ میں مارا جائے تو مارا جائے، وہ جانے پھر رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا، ہم ان کے حوالے کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور اپوزٹ سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بغض کے بعد جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی مولا کا چاہنے والا کہیں کوئی گناہ گار یا گناہ نہ اس سے ہو گیا، تو اس محبت کے صدقے سے کہتے ہیں نا، جس سے لکھے جائیں گے مولا کے. میں یہاں آؤں اور عراقی کرنسی چلاؤں تو کیا کمال ہے؟ کیا بات تو وہ نوٹ کیا چلتا ہی ہے. بات ہے. مزہ تو جب ایک کھوٹا سکہ چلے. کیا بات ہے. اور شفیع ذنوبنا، ہاں، سبحان. وطبیب قلوبنا. تو اب ایک آدمی کا صحیفہ چمک رہا ہے، اس کو وہ تو بخشا ہوا ہے نا. بالکل. اب ہمارے جیسے جو پکار رہے ہیں کہ مولا نہ آئے تو پھنس جائیں گے، صحیح بات ہے. تو پھر کھوٹا سکہ چلائیں گے نا. صحیح بات ہے. صحیح بات. تو یہ سب کی ڈھارس ہیں. بے شک. مثالیں پیش کی جناب حر کے رسالے نے قید کیا، حر کے رسالے نے راستہ روکا. امام کو پتہ تھا میں یہاں شہید ہوں گا، مگر کہا کہ میں اتوجہ الی الکوفہ، سبحان اللہ. کوفہ جانا ہے، وہاں سے خط آئے، میں وہاں جانا ہے. کہا کہ نہیں، صحرا میں گھیر لو. رسالہ حر کا تھا، اصولاً حر کو معافی نہیں دینی تھی. پھر جرائم کی بھی تو کیٹیگری ہوتی ہے نا. جی. آپ اس جرم کا اثر دیکھیں نا، صرف سید الشہداء کا گلا نہیں کٹ رہا ہے، صرف جناب علی اکبر کو برچھی نہیں لگ رہی ہے، صرف جناب علی اصغر علیہ السلام گردن سے تیر سے ذبح نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ سبایا الی الشام و کوفہ شام در بدر پھرائی جا رہی ہیں رسول زادیہ. یہ اس رسالے نے کام انجام دیا. پھر بھی سید الشہداء نے کیا کیا؟ حر کو حر بنا دیا. انت حر فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ.
آج جناب حر کے مرکز پہ سب جاتے ہیں, اندر لکھا ہوا ناصر الحسین, ناصر الامام الحسین. یہ کوئی نہیں کہتا کہ پہلا جرم کیا تھا, نہیں, جرات نہیں کسی کی. جب امام حسین نے آزاد کر دیا تو کسی کی جرات نہیں. ناصر الامام حسین پہلا شہید ہوا, معافی مانگی. یہ کریم ابن کریم ہے, سبحان اللہ. کریم ابن کریم ہے, فرزند فاطمہ ہے, فرزند امیر المومنین, کریم ابن کریم. کیا اور مجھے بیچ میں یہاں پر گروا دیا, ٹھیک, وہ تمہارا فعل تھا, اب تم آئے ہو ہاتھ باندھ کے, ہم تمہارے ہاتھ کیا تمہارا مقدر کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. کھول دیا. سبحان اور اللہ. انت حر فی الدنیا والآخرہ, حر کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت. میں مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے رزق, علم, صحت میں اضافے کا باعث بنے. آغا بھائی, آپ نے جو فیلنگز اور جو قول اور جو قرآن سے ثابت کیا اہل بیت کی اہمیت کو, اہل بیت کے مقام کو جو خدا نے بلند کیا, ہم کون ہوتے ہیں. میں چاہوں گی لاسٹ 2 منٹس ہیں, اگر آپ میسیج دینا چاہیں زائرین امام حسین علیہ السلام کو. زائرین امام حسین علیہ السلام کو بس یہی میسیج, مجھ سمیت اپنے آپ کو سب سے بالکل پہلے ہم نصیحت کروں گا, بالکل ہم سمیت. کیونکہ میری حیثیت نہیں ہے میں کسی اور کو نصیحت کروں. سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو نصیحت کروں گا کہ جب ہم اس عرض مقدس کی طرف متوجہ ہوں کہ ہم کربلا جا رہے ہیں, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اب کس کے سامنے جا رہے ہیں. وہ تو ہر جگہ ہیں, ہم گھر سے بھی سلام کریں گے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, وہ جواب دیں گے. بے شک. مگر یہاں پر ساکن فی الکربلا, ساکن فی النجف الی یوم القیامہ, امام یہاں پر موجود ہیں, امام کا جسم اثر موجود ہے. تو ہم اس مکان مقدس کے سامنے جو جا رہے ہیں, تو ہمیں اپنی زبان پہ, اپنی گفتار پہ, اپنے دل پہ, اپنی نگاہوں پہ, اپنی سوچوں پہ, اپنی فکر پہ طہارت کو غالب کرنا ہے. سبحان تو یہی لے کے جانا ہے, اس کو بچانا بھی ہے. بے شک, بے شک, بے شک. تو زائرین کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. اگر وہ اس سے فتنہ کر لیں تو امام کا جواب بھی پائیں گے اور اپنی زندگی میں بلیسنگز بھی پائیں گے. انشاءاللہ, انشاءاللہ. بہت شکریہ. ابھی انشاءاللہ آپ کے لیے اہل بیت ٹی وی نے یہ جو کاوش کی ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر زیارت اربعین پہ لوگوں کی بھی فیلنگز کو ہم ان سے شیئر کروائیں گے, اور ان تمام جگہوں کی جتنی بھی ممکن ہو سکی واک کے دوران بھی زیارت کا آپ کو شرف انشاءاللہ ملے گا. یہاں جب اجازت چاہوں گی آپ سے, ایک اور پروگرام لے کر اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. دعا میں یاد رکھے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.